अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थोड़ा सा आप सब का वक्त लेना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि मौरख़ा 31 दिसंबर 2020 को वक्फ़े जदीद के माली साल का अख्ताम हो रहा है। इसलिए मैं बतौर नेशनल सेक्रेटरी वक्फ़े जदीद आप सब ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपने वक्फ़े जदीद के वदजात जो साल के शुरू में आपने किए थे कि मुकम्मल अदायगी करने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें। जैसा कि प्यारे हजूर ने हम सब को तवज्जो दिलाया है कि तमाम मेंबरान जमात कोशिश करें कि तहरीक वक्फ़े जदीद में हिस्सा लें। तो जिन्होंने किसी भी वजह से अभी तक अपना वादा नहीं लिखवा सके हैं, अभी भी वक्त है कि आप सब प्यारे हजूर की उस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस बाबरकत तहरीक में भरपूर हिस्सा लें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी तमाम कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा ही अल्लाह ताला के हिफाजत के अंदर में होंगे। जहाँ भी आप हो, मेरी यही दुआ है। और आज इंशाअल्लाह हम ऑनलाइन तरबियत प्रोग्राम में एक और उन्वान हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और वो उन्वान जो इस हफ़्ते के लिए मैंने चुना, उसका उन्वान ये है कि झूठ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इज़्ज़त को खा जाती है, हमारे मर्तबा को ख़त्म कर देती है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो हम हमेशा उसको दूर फेंकने की कोशिश करें, हमसे दूर फेंकने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह इसके बारे में हम, जैसे मैंने कहा था कि हम इंशाअल्लाह इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। जैसे हम यकीन रखते हैं कि हम जो अल्लाह ताला के मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने हम सब को पैदा किया और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के इबादुर रहमान बने। इबादुर रहमान बनने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, तो ये भी बात हम पता होना चाहिए। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को कुरान करीम के तालीम के मुताबिक अमल करें और इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तालीम से के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला के इबादुर रहमान बन सकता है। और इबादुर रहमान के बारे में जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, उसके जो निशानात क्या होते हैं, उनमें से एक ये है जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक मकाम में इबादुर रहमान यानी अपने नेक बंदों की खुसूसियत बयान फरमाते हैं, जिनमें से एक, जैसे मैंने कहा था, उनमें से एक ये भी है जो अल्लाह ताला ने फरमाया। ये मैंने सूरह अल फुरक़ान आयत 73 से लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। इसका मतलब ये है, और ये वो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं जो झूठी गवाहियाँ नहीं देते। तो इसमें अल्लाह ताला ने ये बात बयान की कि इबादुर रहमान वो लोग हैं जो झूठी गवाहियाँ नहीं देते, मतलब वो झूठ नहीं बोलते, वो सच सच बोलते हैं। तो अगर हम इबादुर रहमान बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने ये हमसे तकाज़ा करते हैं कि हम हमेशा ही सच बोलना चाहिए।
دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب میں آیت 71 میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور تم ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زور دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیحت دیا کہ قولوا قولا سدیدا، یعنی صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ اس آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ہمارے صاف اور سیدھی بات اور سچ بولنے کی نتیجہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو سیدھا کر دیں گے، ہمارے عمل کو ٹھیک کر دیں گے، اور اس کے برکت اللہ تعالیٰ نے ہم کو مغفرت بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹھیک راستے میں چلاتے ہیں، تو ہم یہ ضروری بات ہم جو کرنا چاہیے وہ ہمیشہ قولوا قولا سدیدا کہنا چاہیے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو ہمارے قولوا قولا سدیدا کے نتیجہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ٹھیک کر دیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو مغفرت بھی دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ الحج آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جس کا ترجمہ یہ ہے پاس بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیحت دیا کہ ہم جھوٹ سے اپنے تائیں بچاؤ۔ تو اس لیے یہ ضروری بات جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عباد الرحمن بننا چاہتے ہو، ان میں سے ایک یہ بھی عمل ہم کرنا چاہیے کہ ہمیشہ جھوٹ نفرت کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ہم جھوٹ کو نفرت سے کرنا چاہیے، جھوٹ سے نفرت کریں، کبھی بھی موقع نہ دیں کہ ہم جھوٹ بولیں۔ ہر وقت کسی بھی حالت میں ہم سچ بولنا چاہیے۔ احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت فرمایا۔ یہ حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو جو سچائی جو ہم بولتے ہیں وہ ہم کو نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتے ہیں ہم سب کو۔ تو اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ہمیشہ اور ہر حالت میں ہم سچ بولنا چاہیے، ہمارے اعمال میں، ہمارے بولنے میں، ہماری باتوں میں سچ بولنا چاہیے، اس میں سچائی ہونا چاہیے، کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم ایسے کریں تو ہمارے سچی بولنے کی وجہ سے، سچی بولنے کی نتیجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی طرف لے جائیں گے، اور اس نیکی کی نتیجہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو انسان ہمیشہ سچ بولے اللہ کے نزدیک وہ صادق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولے اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچائی جو سچ بولتے ہیں وہ نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈال دیں گے، اور جو کذاب جو جھوٹ بولنے والے ہیں وہ گناہ کی طرف لے جائیں گے، اور گناہ ہم کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کرنا چاہیے ہمیشہ، جیسے میں نے کہا تھا، ہر حالت میں ہم سچ بولنا چاہیے۔ آگے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں صحابہ کو بتایا جو بڑا گناہ ہے، جو بڑے گناہ کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، اور یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے۔
یہ حدیث حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بڑے بڑے گناہ کیا میں تم کو بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ 3 بار یہ فرمایا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار صحابہ سے پوچھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ 2 باتیں جو بڑے گناہ ہیں. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ میں لیٹے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تکیہ سے الگ ہو گئے. فرمایا اور جھوٹ بولنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. پہلے شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک رہنا اور دوسری ماں باپ کی نافرمانی کرنا. تیسری بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کہا تھا اور حدیث میں یہ بھی بیان کی کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے. جب تیسری بات آپ نے صحابہ کو بتانا جو جھوٹ کے بارے میں آپ کھڑے ہو کے بتایا کہ جھوٹ بولنا بھی ایک بڑا گناہ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ سے الگ ہو گئے اور فرمایا اور جھوٹ بولنا سن رکھو. بار بار یہی فرماتے رہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا، جھوٹ بولنا. پتہ نہیں کتنے دفعہ حدیث میں نہیں بیان کی، لیکن بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرایا. یہاں تک کہ ہم یعنی صحابہ کریم اس وقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت یہاں تک کہ ہم دل میں کہنے لگے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے. تو اس حدیث میں ہم کو بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے بہت نفرت کرتے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کریم کو یہ بتایا کہ جھوٹ بولنا یہ بتایا نہیں حدیث میں کتنے دفعہ، لیکن بار بار دہرایا اس الفاظ کو. اور یہ بتاتے ہیں ہم سب کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناپسند کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے نفرت کرتے ہیں جھوٹ بولنے سے. تو اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائیں. یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان اگر بغیر چاہے بھی ایک جھوٹ ہی بول دے تو اسے چھپانے کے لیے کئی ایک جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. جیسے ایک بار اگر کسی نے جھوٹ بولنا شروع کی تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ ہم بولیں گے. تو اس لیے جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ ہمارے عزت کو کھا جاتی ہے، ہمارے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے ہر حالت میں ہم سچ بولنا چاہیے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو جیسے ابھی میں نے کہا تھا اگر ہم ایک دفعہ بھی جھوٹ بولنے شروع کی تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم کئی جھوٹ بولنا پڑے گا اور آخر کار فائدہ حاصل کرنے کی بجائے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جبکہ شرمندگی الگ ہو جاتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ مجھے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا بالکل غلط بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو جھوٹ ایسی کوئی منحوس چیز نہیں. عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں. مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں اور خدا کے فضل سے کسی ایک میں بھی ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. کوئی بتائے کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو. اللہ تعالیٰ تو آپ کی سچائی کا حامی اور مددگار ہے. جو شخص سچائی کو اختیار کرے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ غریب ہو، اور خدا تعالیٰ جیسا کوئی اور مضبوط قلعہ اور حصار نہیں. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم کو یقین دلایا کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ 7 مقدمے
آپ کے زندگی میں ہوا تھا، لیکن جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کسی ایک میں بھی ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی سچ بولنے کی نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ تو اگر ہم بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچائی پر قائم رکھو۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو۔ جھوٹ مت بولو، اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے، یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے، یا اور قریبوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو۔ اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے۔ سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے۔ ان کی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہمیں نصیحت دلایا کہ ہم ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اگر ہم سچ بولیں گے، نہ صرف ہم اپنے تائیں کو بچایا بلکہ ہم اپنے سوسائٹی کو بھی بچائیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے بچایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ یہ بھی روحانیت کو تباہ کر دینے والا مرض ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی جماعتوں کی علامتوں میں سے ایک بڑی بھاری علامت رشتہ بازی ہوتی ہے، اور یہ علامت ایسی ہے جو اپنی ذات میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت چونکہ شیطان کی طرف سے ملتی ہے، لہٰذا جھوٹ بولنے والے لوگ اور بھی کئی بری عادتوں کے مالک بن جاتے ہیں، اور نفسانی خواہشات کا حصول ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی ایسی عادت بتائیے جو چھوڑنے سے تمام بری عادتیں ختم ہو جائیں، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹ بولنے سے منع کیا، جس پر عمل کر کے رفتہ رفتہ اسے تمام خراب عادتوں سے نجات مل گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی خطبات میں جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کر کے سچائی کے دامن کو تھامنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرے نزدیک جب تک بچپن سے سچ کی عادت نہ ڈالے جائیں، بڑے ہو کر سچ کی عادت ڈالنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نصیحت سے ہم کو یہ بات ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ بچپن سے ہی ہم یہ عادت ڈالیں کہ سچ بولیں۔ ہم اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہر حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ ہی سچ بولنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچ بولنے والا ہے وہ نیکی کی طرف لے جائیں گے اور نیکی جنت کی طرف لے جائیں گے، اور جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ گناہ کی طرف لے جائیں گے اور گناہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بات سمجھائیں کہ سچ بولنا چاہیے، تاکہ ہم جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ڈال دیں گے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ یقین رکھے کہ سچ کے بغیر کسی اعلیٰ منصوبے کی تعمیر ممکن نہیں۔ اس لیے جماعت احمدیہ میں بچپن سے ہی سچ کی عادت ڈالنا اور مضبوطی سے اپنے اولادوں کو سچ پر قائم کرنا نہایت ضروری ہے، اور جو بڑے ہو چکے ہیں ان پر اس پہلو سے نظر رکھنا اور ایسے پروگرام بنانا چاہیے کہ بار بار خدام اور انصار اور لجنات اس طرف متوجہ ہوتے رہیں کہ سچائی کی کتنی بڑی قیمت ہے، اور اس وقت جماعت کو اور دنیا کو جماعت کی وساطت سے کتنی بڑی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم
कामयाबी हासिल करना चाहते हो और बड़े बड़े मंसूबे की तामीर करना चाहते हो तो सच बोलें, तो तब हम अपने काम में कामयाब हो जाए, अपने सारे प्रोग्राम में कामयाब हो जाएंगे। हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस अल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ फरमाते हैं, अल्लाह ताला हम में से हर एक को सच के आला मयार कायम करने और झूठ से बेजार होकर नफ़रत करने वाले बनाएं। हर अहमदी जिधर भी जाए उस पर कभी इस इशारे के साथ उंगली ना उठाएं कि ये झूठा है, बल्कि हर उंगली हर अहमदी पर उन अल्फाज पर उठे कि अगर सच्चाई का कोई फिक्र देखना है तो ये अहमदी जा रहा है। अगर किसी कौम के अंदर कोई सच्चाई देखनी है तो इस दुनिया में मौजूदा हालत में किसी ने सच्चाई देखनी हो तो उन अहमदियों में देखो। तो ये हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस अल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ ने दुनिया को बताया, अगर सच्चाई देखना हो तो अहमदियों को देखो, क्योंकि अहमदी सच्चे लोग हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जमात में जो झूठ पर सहारा लेते हैं। तो इसलिए हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ ने एक मौका पर फरमाया, ये ग़ालिबन मेरा ख़्याल ये हुज़ूर ने एक ऑनलाइन मुलाकात जो जर्मनी खुदाम के साथ जो मुनाकिद किया था, उसमें हज़रत खलीफतुल मसीह अल-खामिस अल्लाह ताला बिनस्र अज़ीज़ ने उन सब को ये नसीहत दिलाया, और ये नसीहत हम सब के लिए, और मैं ख़ास तौर पर ये बात दोबारा उसको दोहराना चाहता हूँ अपने तकरीर में या अपने दरस में, क्योंकि ये बात हुज़ूर ने असाइलम सीकर्स के लिए बताया। और इस वक्त मलेशिया में काफ़ी असाइलम सीकर्स बैठे हुए हैं, तो ये बात अच्छी तरह याद रखें, जो नसीहत हुज़ूर ने फरमाया उसको अच्छी तरह अपने उसको ज़हननशीन रखें और अच्छी तरह उसको याद करें और उस पर अमल करें जो नसीहत हुज़ूर ने फरमाया। बेशक ये जर्मन में जो मुकीम खुदाम से ऑनलाइन मीटिंग हुज़ूर ने नसीहत दिया था, लेकिन ये नसीहत हम सब के लिए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी बात जो मैं इस प्रोग्राम में आपको दोबारा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त तो अंग्रेज़ी में बात हो रही थी, तो इसलिए उसका तर्जमा मैंने किया था, और उम्मीद है कि इस तर्जमा को आप सही तौर पर उसके जो नसीहत हैं उसको आगाज़ करके अपने ज़िंदगी में उसको अमल करें। हुज़ूर ने ये नसीहत फरमाया, पना गज़ीन के अमल के दौरान आपको कभी भी किसी भी तरह की झूठी बातें और मुबालिगा आराई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ ये हकीकत बयान करें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जहां हर अहमदी मुसलमान ये जानते हुए कि जुल्म सितम के साए के नीचे रह रहा है कि उन पर किसी भी वक्त टारगेट किया जा सकता है या झूठे इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं। उन्हें बताएं कि ये ऐसे नाजायज़ हालात की वजह से है कि आप हिजरत करके मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजर सकें। अगर आप हमेशा सच बोलते हैं तो खुदा ज़रूर चाहेगा कि आपके सियासी पनाह के मामलात कबूल किए जाएंगे। प्यारे हुजूर ने बात जारी रखते हुए फरमाते हैं, ज़ाती सतह पर आपको ये यकीनी बनाना होगा कि आप रोज़ाना की 5 नमाज़ों को बाकायदगी से अदा करें और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के लिए दिली जज्बात और खुलूस के साथ झुकना चाहिए। मज़ीद बरआ आपको बाकायदगी से रज़ाकाराना नमाज
یعنی نفلی نماز پڑھنے کی عادت پیدا کرنی چاہیے۔ جب آپ سیاسی پناہ کی سماعت کے لیے جاتے ہیں تو آپ عدالت میں داخل ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ مزید برآں آپ کو اپنے دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ایک بار جب آپ کا معاملہ قبول ہو جائے گا اور جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے تو آپ پوری نماز اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی نماز پڑھتے رہیں گے۔ اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو خدا چاہتا ہے آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا مشاہدہ کریں گے۔ آخر پر حضور نے فرمایا اگر آپ نے ان الفاظ پر عمل کیا جو میں نے کہا ہے کہ آپ کی پناہ کی درخواست خدا کی مرضی قبول ہو جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنی ساری ضروریات کے لیے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ کو اپنے دل میں یہ عہد کرنا ہوگا کہ جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے تو آپ اللہ کو نہیں بھولیں گے بلکہ اس کی قربت کو حاصل کرتے رہیں گے۔ اپنی دعائیں پڑھتے رہیں اور آپ صدقات کے لیے کوشاں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کا حقیقی ارادہ کیا ہے اور ان کے دل میں کیا ہے، اور اسی طرح اگر آپ بعد میں مادیت پسندانہ خواہشات میں غرق ہو جائیں تو آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ببرکات عطا فرمائیں اور آپ کا مددگار بنائیں۔ آمین اللہم آمین۔ تو یہ حضور کی نصیحت ہے، ان میں سے حضور نے بھی یہی ہمیں نصیحت دیا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اپنے کیس میں جب انٹرویو ہوتے ہیں تو اس میں کوئی جھوٹ کے ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، سچ پر قائم رہو تو انشاءاللہ ہمارے کیس کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد